बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बरें दो तीन हैं। एक तो बुशरा बीबी से मुतल्लिक है कि उन्होंने इमरान खान साहब के साथ तन्हाई में मुलाकात करने की इजाज़त मांगी है और कहा है कि कुछ मामलात के ऊपर इस तरह के होते हैं, गुफ्तगू करनी होती है, घर गृहस्थी की बात करनी होती है, तो वहाँ पर जेल के मुलाजमीन मौजूद होते हैं, तो अदालत जो है वो माहौल ज़रा घरेलू किस्म का हवालात में बनाए ताकि वो अपनी घर गृहस्थी की जो बातें हैं वो उनसे कर सकें। ये घर गृहस्थी की बातें क्या हैं और चल क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैक एंड के ऊपर, ये मैं आपसे चाहता हूँ कि ज़रा बातें शेयर करूँ। शेख रशीद साहब से मुतल्लिक जो है वो आज एक गलत खबर जो एक रिपोर्टर की एक गलती की वजह से जो चली, वो पता नहीं उस रिपोर्टर ने क्या समझा क्या नहीं। अच्छा, इसके पीछे की कहानी क्या है और शेख रशीद साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ कि नहीं हुआ, बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। मेरे पास चूंकि वो दूसरे सोर्स से खबर कंफर्म नहीं हो सकी थी, मैं और गौहर भट्ट एक जगह के ऊपर खाने पर थे, वहाँ पर एक अहम शख्सियत भी मौजूद थी, तो उनकी इतला ये थी, चूँकि वो सरकारी सतह के ऊपर उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, तो उनकी ये इतला थी कि शेख रशीद साहब के साथ हैंकी बैंकी हुई और मुनीफ फारूक साहब जहाँ पर वो इंटरव्यू कर रहे थे, वो जहाँ पे भी कर रहे थे इंटरव्यू वहाँ पर हुई। और जो फिर आज वो जो खबर वापस ली गई वी न्यूज़ की वेबसाइट से, माजरत भी की गई रिपोर्टर की तरफ से भी और उस इदारे की भी तरफ से, उसमें वो जो डिटेल थी खबर, वो तो यूं लग रहा था कि जिस तरह बड़ी तफसीली बात हुई, लेकिन रऊफ़ क्लासरा साहब ने वो क्लिप एक शेयर किया है छोटा सा, जिसमें वो रिपोर्टर जो है गालिबन वसीम अब्बासी हैं, उन्होंने पूछा है कि जी के वो मुनीब, लोग कह रहे हैं कि मुनीब साहब के सामने आपके ऊपर तशद्दुद हुआ, तो उन्होंने शेख रशीद साहब ने सख्ती से इसकी तरदीद की कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब वो सुप्रीम कोर्ट से निकलते हुए वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये क्लिप है, एक वो क्लिप है जिसमें उन्होंने आखिरी वो पोर्शन है जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के साथ अपना ताल्लुक़ निभाने, रखने या ना रखने से मुतल्लिक जो बात उनसे सवाल था उसका जवाब दिया। तीसरी वो चीज़ है वो जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो जो बना होता है ना पोडियम, जहाँ पर रिपोर्टरों ने अपने अपने माइक रखे होते हैं चैनल्स के, वहाँ पर शेख रशीद साहब ने आके जो गुफ्तगू की तो स्लिप ऑफ टंग हुई इनसे। वो भी मज़े की चीज़ थी, वो ऑन रिकॉर्ड है, वो अगर आप देख सके। उन्होंने कहा कि जी कि मेरे चिल्ला काटा, मुझे डीपीओ जहाँ पे लेके गया, मुझे किसी ने कोई तशद्दुद नहीं किया, मैंने सबको माफ़ किया, उनको भी माफ़ किया जिन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। अब यहाँ पर सारे जो रिपोर्टर थे वो हंस पड़े और उन्होंने कहा कि आप तो मान रहे हैं कि आपके ऊपर तशद्दुद हुआ, तो ये शेख साहब को समझ नहीं आ रही। अगर वो आप देखें, ये डॉन न्यूज़ के ऊपर ट्वीट वो पड़ा हुआ है वीडियो क्लिप, तो उसमें वो कि वो क्या बोल गए हैं, तो वो रिपोर्टरों ने हंस के उनको कहा कि आप तो मान रहे हैं कि आपके ऊपर तशद्दुद हुआ, तो नहीं नहीं मैं सबको माफ़ करता हूँ, मैं सबको, वो इस तरह करके बात कर रहे हैं। थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि परेशानी की बात ये है कि शेख रशीद साहब जैसे जो सियासतदान होते हैं, ना सिर्फ सियासतदान बल्कि वो सहाफ़ी भी, जो एक प्रोफेशनलिज्म से निकल के या एक ट्रू, एक जिसको कहते हैं ना कि सदाकत पर मबनी सियासत जो नहीं करते या जो हकायक की सहाफत नहीं करते, उनके लिए परेशानी होती है। जो कहने सुनने के ऊपर के किसी आप हमें बुला बुला के दिखाते थे, या एजेंसियों के कहने के ऊपर, या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कह लें आप, उनके कहने के ऊपर जो खबरें दे जाते हैं या इस्तेमाल हो जाते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये असल में एरर ऑफ जजमेंट भी बाज़ औक़ात होता है लोगों का, कि वो फैसला नहीं कर पाते यार कि ये जो खबर दी जा रही है इसको एनालाइज, जो जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर इसको परखना, जो उसूल हैं वो बाज़ औक़ात उनके ऊपर वो उनको उस कसवटी के ऊपर परख नहीं पाते, या बाज़ औक़ात जो होता है वो जज्बात की रौ में या प्रेशर में आके इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये होता है, ये बड़े बड़ों के साथ हो जाता है। लेकिन ये बात तय है कि इस तरह की सहाफ़त और सियासत जो होती है वो बंदे का नुकसान ही करती है, उसका फ़ायदा नहीं कोई करती। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो जमा हासिल करके, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा, मैं जो बात कह रहा हूँ कि वो गेट नंबर 4, वो सारी ज़िंदगी उन्होंने और ख़ुद अपने मुंह से वो क्लेम करते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की फ़ौज की, टेक्निकली अगर कहें
تو ان کی خدمت کی، ان کے ساتھ چلا، ان کے کہنے پہ چلا، گیٹ نمبر 4 کی جب بات کرتے ہیں تو بہرحال وہ اب ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے. بندے کو تو نہیں سمجھ آتی ہوتی کہ یار میں تو تابع دار، میں فرما بردار، جو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، جو پاکستان کے طاقتور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں میں وہی کچھ کرتا ہوں. تو مطلب اس کے باوجود اگر کوئی بندہ گیڑے میں آ جائے، اٹھایا جائے، چلا کاٹنا پڑ جائے، تو بندے کے حواس جو ہیں وہ باختہ ہوتے ہی ہوتے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ غلطی کہاں پہ ہوئی. یہ معاملہ پچھلے 16 ماہ میں کس کے ساتھ نہیں ہوا؟ عمران خان صاحب کے ساتھ سے شروع ہو جائیں، آپ پرویز الہی صاحب کے اوپر آ جائیں، پرویز الہی صاحب کو چھوڑیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک بندہ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ایک آدمی اٹھا کے دیکھ لیں، ماں سوائے ان کے کہ جو اس وقت بھی اپنی ول کے اوپر کر رہے تھے، جو درست سمجھ رہے تھے، اور پھر جنہوں نے ٹھیک سمجھا کہ نہیں یار یہ باؤنڈری ہے، یہ کراس نہیں کرنی چاہیے وہ. اور حالانکہ یہ لوگ بہت کم ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی کے کہنے کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ ان کی جب نہ مانے تو پھر آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے. اور یہ ایرر آف ججمنٹ کہہ لیں، اندازے کی غلطی کہہ لیں، کیونکہ جو لڑائی جو پاور پالیٹکس میں پاور پلے کے دوران وہ سرکل کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، وہ لڑائی سمجھ میں نہیں آتی کہ کس کی طرف جانا ہے. وہ کسی کو لگ رہا تھا کہ باجوہ صاحب نہیں کہیں پہ جا رہے ہیں، باجوہ صاحب اپنی گیم کر رہے تھے. اپنی گیم کیا کر رہے تھے؟ وہ ایک وقت میں پاکستان کی فوج کے اندر اپنے باڈی نیٹس کی گروپنگ کر کے ان کو کھلا رہے تھے، ایک ہی وقت میں وہ عمران خان صاحب کو کھلا رہے تھے، شکل دکھاتے تھے ان کو جنرل عاصم منیر صاحب کی کہ نواز شریف نے اس کو آرمی چیف لگا دینا، تو مجھے ایکسٹینشن دے دو. وہ چاہتے تھے کہ میں 4 سال میں نے جناب کے نیچے گزارے ہیں، اب میں تھوڑی سی بریدنگ سپیس چاہتا ہوں، آزاد فضا چاہتا ہوں، اور میں جناب اپنے فرما بردار جو ہیں جنرل فیض حمید صاحب کو آرمی چیف کیوں نہ لگاؤں. یہ بات انہوں نے، یہ ٹیلنگز نے آپ کو بار بار کہی 2019 کے آخر میں، کرونا سے شروع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے لاہور کے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے بات کی تھی، میں باجوے کو فارغ کر دوں گا، وہ سمجھتا کہ اپنے آپ کو میں فیض کو لگا دوں گا. یہ بات فیض صاحب تک تو چھوڑیں، یہ بات فیض صاحب تک جاتی تو کیا ہونا تھا، خیر باجوہ صاحب تک پہنچی. تو ظاہر ہے کہ پھر باجوہ صاحب اپنی گیم کر رہے تھے اور عمران خان صاحب ان کو کھلا رہے تھے، اور ان کو یہ زوم تھا کہ میں بڑا پاپولر پاکستان کا وزیر اعظم ہوں. تو اندازے کی غلطی ہوتی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اندازے کی غلطی ہوتی ہے کہ اندر لڑائی کیا تھی، باجوہ صاحب کیا کر رہے تھے، اور باجوہ صاحب جو آرڈر کر رہے تھے. میں ایک پاکستان کے ایک موجودہ طاقتور شخصیت، ایک عہدے دار، اس کو صابر شاکر صاحب نے لندن میں یہ والی بات کہی کہ سر میں کیا کرتا، آپ مجھے بتائیں، میں تو باجوہ صاحب کے ساتھ جو کہہ رہے تھے میں وہ کر رہا تھا. یہ جو آپ کو مجاہد نظر آ رہے تھے نا، جو کہہ رہے تھے، جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ یار یہ چل کیا رہا ہے. پاکستان کی فوج سرعام کہہ رہی ہے کہ ہمارا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پاکستان کی فوج کو عمران خان صاحب کی محبت میں لتاڑے جا رہے ہیں. یہ کیا چکر کیا ہے؟ تو ہمیں تو لگتا تھا کہ فیض صاحب جو ہیں وہ اتنے پاورفل آرمی، وہ کیا کہتے ہیں DGI ہیں، یہ ان کے کہنے کے اوپر ہو رہا ہے. نہیں سر، وہ باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر ہو رہا تھا. اور پھر اس شخصیت نے صابر شاکر صاحب کو کہا کہ یار تیرے اپنا دماغ کام نہیں سی کرتا. تو جو اندر کی لڑائی ہوتی ہے وہ باہر پوری طرح سمجھ بعض اوقات نہیں آتی. شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، پرویز الہی صاحب کے ساتھ یہ ہوا، خود عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا کام کرنا چاہیے. جو بندے کو سیاست جتنی آتی ہے اپنی کرنی چاہیے، صحافت جتنی آتی ہے اتنی کرنی چاہیے. کوئی بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ چھلانگے لگانے نہیں چاہیے. بر مرضی اپنی اپنی ہوتی ہے. میں اگین یہ بار بار بھول جاتا ہوں یہ فون کو سائلنٹ کرنا یا وہ آف لائن کرنا، جو بھی کہتے ہیں، تو وہ شروع ہو جاتا. بہرحال وہ شیخ رشید صاحب جو ہیں، انہوں نے، ان کے بارے میں مجھے ایک اہم شخصیت نے یہ والی بات بتائی تھی. میں اور گور بٹ صاحب وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ جب یہ انٹرویو کے لیے لائے گئے ہیں اور اس انٹرویو سے پہلے ان کو جو کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ نہیں مان رہے تھے اس بات کے اوپر، تو منیب فاروق صاحب کو اور ان کی ٹیم کو، ایک صاحب تھے کوئی 17 رینک کے افسر کے 18 رینک کے افسر، انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں، ہم نے شیخ صاحب کے ساتھ بات کرنی ہے.
تو شیخ صاحب کے ساتھ بات ہوئی تو جناب انہوں نے کوئی تشدد کیا. اب یہ خبر جو تھی میں اور گوہر بٹ ہم نے اپنے اپنے طور کے اوپر اس کو، میرا خیال ہے کہ ہم نے کوئی 20 جگہ پہ چیک کرنے کی کوشش کی تو دوسری طرف سے ہمیں اس کا وہ کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکا. تو کاؤنٹر چیک نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہم نے خبر نہیں دی، ورنہ یہ خبر چل رہی تھی مارکیٹ میں. اب وہ جو خبر ہے جو چلی تھی وی نیوز کے اوپر، اس میں جو ڈیٹیلنگ کی تھی کہ جی پریس کانفرنس کرنے کے لیے پہلے کہا گیا، صفحے لکھے گئے کچھ، اس میں کچھ لائنیں عجیب و غریب تھی. میں نے کہا کہ میں یہ نہیں بولوں گا. میں پانی واش روم جانے کے بہانے گیا، میں نے وہ صفحے پھاڑ کے وہ پانی کے ساتھ نکل گیا. اس طرح کی ڈیٹیلنگ تھی اس خبر میں جو ویب سائٹس کے اوپر سے ہٹا دی گئی ہے. ہم چونکہ کہہ لیں کہ میں تو بڑا خوش ہو گیا کہ یار کہ وہ جو خبر ہمیں ملی تھی، اس کا مطلب ہے وہ خبر بالکل کاؤنٹر چیک ہو گیا. اب وہ جو وکٹم ہے وہ خود اپنے منہ سے مان رہا ہے، لیکن وہ خبر سامنے آ گئی کہ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. لیکن یہ بات طے ہے کہ جو چلے کاٹنے پڑتے ہیں اس میں اگلے سمجھاتے ہیں، اور سمجھانے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ تشدد ہوا ہوگا شیخ صاحب کے اوپر، لیکن جو بات شیخ صاحب کو چلے سے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، چلے میں آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی. لیکن تشدد والی بات میں اس لیے نہیں مانتا کہ اس لیول کے اوپر وہ جسمانی تشدد نہیں ہوتے اور بہت کچھ ہوتا ہے. وہ اسی خبر میں تھا کہ ٹینشن سے میرے 40 دنوں میں 35 کلو میرا وزن کم ہو گیا. تو ٹینشن دینے کے طریقے کوتر سو ہوتے ہیں، کوتر سو. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جس طرح گئے تھے اسی طرح نہیں واپس آئے. ظاہر ہے کہ اگر ہونا ہوتا تو پہلے سارے چیزیں سیٹل ہو جاتی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو شیخ رشید صاحب سے زیادہ اچھا کون جانتا ہے. تو لہٰذا کچھ نہ، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہوا ہوگا. میں ہرگز نہیں کہہ رہا تشدد ہوا ہوگا. تشدد کے بھی 3500 جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، یعنی کہ 101 طریقے دریافت ہیں کہ وہ دستی آپ کے ساتھ نہیں نمٹتے، اور بڑے طریقے ہوتے ہیں ٹارچر کرنے کے. اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی یہ وقت نہ دکھائے. یہ ٹارچر بڑا خوفناک ہوتا ہے. تو بہرحال شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی گیم کر رہے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے خلاف بولتے ہیں کہ پاگل پن تھا 9 مئی والا. یہ بڑا جناب وہ کوئی بہت ہی گھٹیا حرکت تھی، غلیظ حرکت تھی. لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں، وہ رپورٹر نے پوچھا خان صاحب کے ساتھ ہیں کہ ان کے خلاف ہیں. میں قبر تک دوستی اور دشمنی نبھاتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ جو طلعت حسین صاحب نے بھی اسی طرح ہی ڈیکوڈ کیا کہ یار کہ یہ عمران خان صاحب کے ووٹر جو ہیں، انہوں نے چونکہ الیکشن لڑنا ہے تو یہ پنڈی میں عمران خان صاحب کے ووٹر کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں کہ میں خاندان ساتھ جو ہے کٹ کھا کے بھی خان کا ساتھ دیا. یہ وہ بیسیکلی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں. یہی بات سمجھ میں آتی ہے. اگلی خبر جو ہے وہ ہے اپنی بشریٰ بی بی صاحبہ کی. اپنی سے مراد یہ ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی انہوں نے درخواست دے دی ہے میری اکیلے میں میرے میاں کے ساتھ ملاقات کروائی جائے. ہماری اطلاع کے مطابق میاں صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو باتیں میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں وکلا سے، وہ ساری باتیں بشریٰ بی بی کو نہیں بتانی. میں یہ اپنے سورسز سے خبر دے رہا ہوں کہ بشریٰ بی بی کا جو ہے وہ کم نیڑے لگا ہوا ہے. کسی بھی وقت بشریٰ بی بی دھماکہ کر سکتی ہیں. لیکن چونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سب کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نظر آ رہی ہے، اور وہ قیادت کن کو نظر آ رہی ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو نظر آ رہی ہے، علیمہ خان صاحبہ کو نظر آ رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کی سیاست اور ان کے رفائی کاموں سے اتنا فائدہ اٹھایا ہے کہ وہ یہاں پر سلائی مشینیں سے انہوں نے مین ہیٹن میں پلازے خرید لی ہیں بقول شخص سے. یہ وہ بقول شخص سے کیا ہے کہ وہ جو تھی نا، وہ جو سپریم کورٹ میں تھے ان کے کیس، وہاں سے لوگوں نے یہ والی باتیں کی، تو انہوں نے ان کی املاک جائیدادیں وہاں پر ہیں. تو اس وقت جو ہے نا معاملہ، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری کا نہیں ہے. یہ پارٹی کی قیادت، عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں ہر بندہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو بشریٰ بی بی میرا خیال ہے کہ اپنی آخری سی کوشش کرنے والی ہیں کہ وہ کس طرح عمران خان کو اپنی ننند کے چنگل سے آزاد کروائیں، اور کوئی نہ کوئی وہ تویز دھاگے والا، چونکہ عمران خان صاحب کے اوپر وہی اثر تھا، اور بقول انعام شاہ کے کہ وہ بشریٰ بی بی سے ڈرتے بھی تھے. عام شوہر بھی ڈرتا ہے، لیکن وہ شوہر جو اپنی بیوی کی روحانی طاقت سے بھی مروب ہو
وہ تو پھر زیادہ ڈرنا اس کا حق بنتا ہے، تو وہ زیادہ ڈرتے تھے، تو اب وہ تب اپنی بہنوں کی بات نہیں سنتے تھے اور اپنی بیگم کی بات کو ترجیح دیتے تھے۔ تو اب بھی یہ آخری کوشش ہوگی بشریٰ بی بی کی کہ وہ پی ٹی آئی کی جو ہے قیادت اس کو علیمہ بی بی یا کسی اور کے پاس جانے سے بچائیں، اور قائم مقام ہی صحیح تو یہیں انہی کے ہاتھ میں رہے۔ یہ ہوگی بات، آخری بات وہ میں نے کرنی تھی ایشوریا رائے والی۔ معاف کر دے یار بیچارے نے، وہ عقل سمجھ اتنی ہی ہوتی ہے، مطلب یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم نے اسی طرح کا ایک کرکٹر جو ہے وہ اس کو پوری قوم کے سر کے اوپر مسلط کر کے دیکھ لیا کہ کتنی کی عقل ہے، کتنی کی سمجھ ہے۔ یہ جو 9 مئی اور پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق، اور بشکریہ جنرل رحیل شریف، جنرل اشفاق پرویز کیانی اور جنرل باجوہ، ان تینوں کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ کیا ادا کرنا ہے، ان کو سلوٹ ماریں، بلکہ کتی توپوں دی سلامی دو نا، کہ انہوں نے ایک ایسا بندہ پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا صرف اپنے بھاگ لگے رہن اور جناب دیوے بلدے رہن۔ اس چکروں میں اس بات کو سمجھیں، بھاگ لگے رہن تے دیوے بلدے رہن تے پھاٹک کھلے رہن، ہیں جی، تے ملاں چلدیاں رہن۔ تو اس چکر میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا لیڈر کی صورت میں، جس کی عقل سمجھ آپ کے سامنے ہے، نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ تو یہ عبدالرزاق صاحب بھی تو اسی طرح کے ہیں، اسی کماش کے، اسی فیلڈ کے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اگر شادی وہ اس سے ایشوریا رائے سے ہو جائے تو پھر جو بچہ ہوگا وہ نیک پاک ہو، مجھے یہ توقع تو نہیں کرنی چاہیے، خدا کا واسطہ ہے۔ یہ نیک پاک کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنی اپنی سوچ عقل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دین کے مطابق، کسی کے مذہب کے مطابق اچھا ڈانس، اور ہے وہ اچھا گلوکار، گانا شانا ڈانس کرنے والے وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اور یہ اچھائی برائی، میں وہ پھر بار بار بھی بات کروں گا، یہ ریلیٹو ٹرم ہوتی ہے۔ یہ اپنے اپنے سماج، معاشرے، دین، مذہب کی اخلاقیات ہوتی ہیں کہ جو اپنا فریم آف مائنڈ طے کرتے ہیں اس میں، کہ کسی کی نظر میں کوئی برا ہے، کسی کی نظر میں کوئی اچھا ہے۔ نیک پاک بندہ کسی کی اولاد کی وجہ سے نہیں ہوتا، اخلاقی جرائم ہوتے ہیں کچھ جن کو پوری انسانیت جرم تصور کرتی ہے، چوری، ڈاکہ، کوئی اور اس طرح کے قتل، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو ان پر رکھنا چاہیے۔ انہوں نے معافی مانگ لی ہے، میرا خیال ہے کہ اس پر ہمیں گزارا کر لینا چاہیے، ورنہ شغل تو کل سے میں دیکھ رہا ہوں بہت لگا ہوا ہے۔ تو ایشوریا رائے سے بھی ان کو میرا حال انہوں نے معافی مانگی ہے کہ نہیں مانگی؟ مانگی ہے جی، اگر مانگی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ سے مانگی ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ ان کی عقل سمجھ اتنی ہوتی ہے، جو سپورٹس مین ہوتے ہیں ان سے دانشوری کی توقع نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ان کو دانشور بننا چاہیے۔ تو یہ 3 خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔